أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ سے آپ سے مخاطب ہوں. امید ہے کہ میرے گروپ کے تمام ممبران ہمارے تمام تر مخلصین محبین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کی تمام برکتوں اور کیفیات اور روحانی لذات کو اپنے روح میں اترتا محسوس کر رہے ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی تمام تر عافیتیں، خیریں، برکتیں، راحتیں عطا فرمائے. آمین آمین. آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں حافظ ضیاء الرحمان صاحب، اور آج کی ہماری جو گفت و شنید ہے وہ حافظ صاحب سے ہی رہے گی. اور آج کی جو ہماری گفت و شنید کا محور ہے وہ ہے خواب. تو بھائی کے کچھ سوال ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ سے، تاکہ آپ کو بھی بھرپور نالج ملے اور رمضان کے اس پر رونق اوقات کو ہم آسان انداز میں گزار سکیں. بہت شکریہ ضیاء بھائی آپ کے آنے کا. امجد بھائی آپ کو مجھے انوائٹ کرنے کا اس نشست میں. سلامت رکھے جی. اچھا امجد بھائی، خواب سے متعلق ہماری یہ نشست ہے، جی جی تو اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ خواب کیا ہوتے ہیں، کیا ہے خواب؟ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور آپ کے سارے سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے ان کی جو ہے نا تربیاتی نشستوں میں اس کو شامل کیا ہے آپ کے سوالات کو، چونکہ آپ کے سوالات کا تعلق لازمی طور پہ میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہوگا، تاکہ وہ بھی آپ کے سوالات کے تناظر میں مستفید ہو جائیں. دیکھیے ضیاء بھائی، آپ نے سوال کیا کہ خواب کیا ہوتے ہیں. اب ہم یہاں پہ خواب کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو دراصل خواب دماغ کی خیالی تصویروں کی ایک شکل ہے. خواب ہمارے دماغ کے خیالوں کی ایک تصویر ہے. مثال کے طور پہ ہم دن بھر جو کچھ کرتے ہیں، دن بھر جو کچھ سوچتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے دماغ کے لاشعور کے پردوں پہ نقش ہو جاتی ہیں.
इंसानी दिमाग के 3 हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। दिमाग का शऊरी हिस्सा, दिमाग का लाशऊरी हिस्सा और दिमाग का तहत शऊरी हिस्सा। जो शऊर है, मैं बोल रहा आप सुन रहे, अब इस वक्त शऊरी हिस्सा एक्टिव है। इसके बाद जब हम सोने लगेंगे तो हमारा लाशऊर एक्टिव हो जाएगा। जो कुछ शऊर करता है वो लाशऊर की मेमोरी में सेव हो जाता है। फिर जब शऊर सोता है और लाशऊर एक्टिव होता है तो जो कुछ शऊर दिमाग के लाशऊर हिस्से में भेजता है, यानी दिन भर जो कर किया, जो सोचा, उसकी कुछ तस्वीरी शक्लें लाशऊर पर नक्श हो जाती हैं। वही तस्वीरें हमारे ख्वाब में, हालत नींद में हमें नजर आती हैं, जो कि ख्वाब कहलाती हैं। ये है ख्वाब के पीछे की लॉजिक, कि ख्वाब के पीछे की लॉजिक क्या है, ख्वाब आते कैसे हैं। अच्छा अमजद भाई, ये जो ख्वाब आते कैसे हैं और इनका हकीकत के साथ कितना ताल्लुक है? माशाल्लाह, आपका ये सवाल भी बहुत अहम और अहमियत वाला है। बहुत आपने गहरी बात पूछी है कि ख्वाब आते कैसे हैं। उसका जवाब का कुछ हिस्सा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंसानी दिमाग के 3 हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। हमारे ख्वाब का जो ताल्लुक है ना हाफिज साहब, वो हमारे शऊर से नहीं है, हमारे लाशऊर से है। और शऊर का ताल्लुक हमारे लाशऊर का ताल्लुक हमारे शऊर से है। यानी हमने दिन भर एक ही चीज को बार बार खाकों की शक्ल में देखा, उसकी तस्वीरें देखी, उस पे बार बार सोचा, रिटर्न में वर्क किया, लिखा, उससे रिलेटेड मूवीज देखी, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ी, तो क्या होगा कि शऊर से मेमोरी जो है वो लाशऊर में मुंतकिल हो जाएगी। और जब वो मेमोरी लाशऊर में मुंतकिल होगी तो क्या होगा कि लाशऊर सेम उसी हमारे दिमाग के अंदर ना मुख्तलिफ कलर पाए जाते हैं। हमारे दिमाग के अंदर मुख्तलिफ कलर पाए जाते हैं। जब हम सोचते हैं तो हमारी सोच के जाविये और धारों के एतबार से मुख्तलिफ कलरों को यूज करके हमारा जो लाशऊर है वो तस्वीरें क्रिएट करता है। और वो तस्वीरें जब दिमाग की स्लाइड से गुजरती हैं तो एक पूरी वीडियो चलती है, और वो वीडियो हमारी ख्वाब में चलती है, नींद में चलती है। और रहा सवाल ख्वाबों की हकीकत, कि ख्वाबों की हकीकत क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ख्वाबों की हकीकत जो है वो हमारे लाशऊर से है, हमारे लाशऊर से है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारी सोच से है, कि हम क्या सोचते हैं, दिन भर क्या करते हैं। हमारे ख्वाबों का ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी है और हमारी सोच से भी है। तीसरी चीज़ ख्वाबों की हकीकत के मुताल्लिक जो कि बहुत अहम है वो ये है कि आम तौर पे हर ख्वाबों की 2 किस्में हैं, हकीकी ख्वाब और गैर हकीकी ख्वाब। हकीकी ख्वाब जो हकीकत पर मबनी हो, जो इल्हाम हो, जिन्हें आप इल्हाम भी कह सकते हैं, जिन्हें आप कुदरत की तरफ से इशाराजात भी कह सकते हैं, जिन्हें आप अल्लाह की तरफ से मिलने वाले कबल अज वक्त इशाराजात भी कह सकते हैं। और गैर हकीकी ख्वाब ऐसे ख्वाब कि जिनका हकीकत से, सच से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे वो शैतानी ख्वाब भी हो सकते हैं, और वो ख्वाब सिर्फ हमारी सोचने समझने की वजह से भी हो सकते हैं। अब आप जी कुछ भाई, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये ख्वाब हकीकी हैं या गैर हकीकी? नहीं, आपका सवाल ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपनी पिछली बात को कंप्लीट कर लूँ, मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ। देखिए, आम तौर पे हमारे यहाँ हर ख्वाब को सच्चा समझा जाता है कि मुझे ख्वाब आया और लिहाजा उस ख्वाब की बुनियाद पे बेतहाशा सदके और परेशानियां और टेंशन हमने अपने सर पे सवार कर ली। ख्वाब अल्लाह की तरफ से भी होते हैं और ख्वाब शैतान की तरफ से भी होते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब हमारी जिस्मानी बीमारियों से रिलेटेड भी होते हैं। मिसाल के तौर पे आप ऐसी जगह सो रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, तो आपको तरह तरह के ख्वाब आएंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सो रहे हैं और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती है, तो सांस में, फेफड़ों के अंदर बार बार कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जा रही है, ऑक्सीजन बहुत कम का लेवल बहुत कम है। तो क्या होगा कि
اس کے ریئیکشن کے طور پہ ہمیں عجیب و غریب خواب نظر آئیں گے۔ اور نمبر سیکنڈ پہ اگر کوئی معدے کا مرض ہو، پرانا معدے کا مرض لاحق ہو، ڈائجسٹو سسٹم صحیح نہ ہو، غذا جزو بدن صحیح طور پر نہ بن پا رہی ہو، تب بھی ہو سکتا ہے کہ خواب آ سکتے ہیں ہمیں۔ اس کا مطلب صحت اور انوائرمنٹ بھی اس پر اثر انداز بالکل بالکل جی بالکل بالکل بالکل، صحت بھی، ہمارے حدود و اربا، ہمارا گرد و نواح، ہمارا انوائرمنٹ، ہمارے ساتھ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ اور تیسری چیز کہ اگر کوئی شخص دماغی کسی مسئلے کا شکار ہے، کسی ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن کا شکار ہے، یا وہ کسی بھوت پریت پر ریسرچ، کوئی تھیسس، کوئی چیز ایسی لکھ رہا ہے، یعنی جس پر اس کا سب سے زیادہ فوکس ہے، تو اس کی کنسنٹریشن پاور کی وجہ سے بھی انسان کو خواب آ سکتے ہیں۔ وہ خواب اسی چیز کے متعلق آئیں گے جس چیز کے متعلق وہ دن بھر سوچتا ہے۔ اب اس کے علاوہ خواب جو ہیں، یہ تو اب ایسے خواب ہیں کہ جن کا ہمارے جسم سے، ہمارے، جیسے آپ نے بات کی ماشاءاللہ سے، ہمارے انوائرمنٹ سے تعلق ہے۔ اب یہاں پہ جو آپ نے اگلا سوال پوچھا کہ حقیقی اور غیر حقیقی خواب کا کیسے پتہ چلے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں دکھایا جانے والا جو خواب ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے یا کہ غیر حقیقی ہے۔ دیکھیں، خوابوں کی حقیقت پہ بات ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ لازمی طور پہ یہ ذکر کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ خواب کی دنیا کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو ہم یہاں پہ شامل کر لیتے ہیں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 10 ستارے اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ تو آپ نے، یہ سورہ یوسف کی ٹرانسلیشن ہے کہ آپ نے اس خواب کو اپنے والد گرامی جو کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، انہیں بتایا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں اس خواب کو اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع فرمایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پوری نبوت ہے وہ خوابوں پر مبنی تھی۔ اور یہی بات ہے کہ جب عزیز مصر نے خواب دیکھا تو سارے کاہنوں نے بھرپور انداز میں کوشش کی کہ اس کی تعبیر بنا سکیں، لیکن اس کی تعبیر نہ کر سکے۔ اس پورے خواب کو قرآن نے سورہ یوسف میں ڈسکس کیا کہ پھر ایک شخص نے خواب دیکھا جو کہ قید خانے میں تھا، اور پھر جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ علیہ السلام نے تعبیر صحیح فرمائی، اور ویسے حقیقت میں ویسے ہوا۔ تو جب وہ قید خانے سے رہائی پا کر گیا تو چونکہ دربار میں یہی خواب کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا تو اس نے بتایا کہ خوابوں کی تعبیر، تدبیر، تبشیر، تشہیر، خوابوں کی پوری دنیا پر عبوریت رکھنے والا تو آپ کے قید خانے میں ہے۔ تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ جناب یوزارسی، مصر زبان میں یوسف علیہ السلام کو یوزارسی کہتے تھے، کہ آپ انہیں بلائیں اور ان سے خواب کی تعبیر جو ہے نا پتہ کر لیں، وہ آپ کو بلا شبہ سچ بتائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے عزیز مصر کی خواب کی تعبیر کی۔ تعبیر یہ کی کہ مصر میں 7 سال تک قحط رہے گا، 7 سال قحط سے پہلے 7 سال خوشحالی ہوگی، بارش خوب اپنے وقت پر جم کے برسے گی اور خوب گندم ہوگی، اور 7 سال کے بعد 7 سال خشک قحط سالی کے آئیں گے جس میں گندم نہیں اگے گی۔ یہ تو تعبیر بتائی۔ پھر آپ نے تدبیر بتائی۔ تدبیر یہ بتائی کہ ان 7 سالوں میں، جن 7 سالوں میں گندم وافر مقدار میں ہو، ان میں جتنی ضرورت ہو وہ گندم رکھ لیں، استعمال میں لائیں، باقی گندم کو سٹور کر لیں، بیچیں نہیں، اور 7 سال تک مسلسل گندم کو سٹور کرتے رہیں اور گندم کو غوشوں میں، ان بالیوں میں، ڈالیوں میں ہی رہنے دیں۔ یہ آپ نے تدبیر بتائی۔ پھر آپ نے آگے تشہیر بتائی کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو مصر پورا قحط کی زد میں آ جائے گا۔ تو جب آپ نے اتنی چیزیں بتائیں تو اسی وجہ سے آپ کو اللہ نے قید سے رہائی عطا فرمائی۔ تو یہ خواب جو تھا، یہ خواب تو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی، کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ جب آپ پر جادو کیا گیا تو بخاری کی حدیث پاک ہے کہ 2 فرشتے آسمان سے اتارے گئے، ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہوا اور ایک پاؤں کی طرف۔ دونوں نے آپس میں مکالمہ کیا کہ اس مرد حق پر کیا ہوا؟ تو پاؤں والے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔
تو پھر اس نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا؟ پھر پاؤں والے نے بتایا فلاں نے جادو کیا۔ پھر سرہانے کھڑے ہوئے شخص نے پھر فرشتے نے پھر سوال کیا کہ جادو کہاں ہے؟ پھر وہ کنواں بتایا گیا، جادو کی نوعیت بتائی گئی اور اس کا علاج بھی بتایا گیا۔ اب یہ خواب ہم اس کو حقیقی خواب کہیں گے کہ جو کہ انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے اشارے دیے گئے۔ اب نبوت کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو لہٰذا اب ہمیں وہ وحی کا نزول تو بند ہو گیا اور ہمارا اس کے اوپر یقین ہے اور یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزء ہے ختم نبوت۔ تو اب ہمیں جو ایک مومن مسلمان کے قلب کے اوپر ایک علم وارد ہوتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے الہام۔ الہام اور خواب یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے استخارے کی صورت میں بندے کے لیے انسٹرکشن آتی ہیں، کچھ اشارہ جات آتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خواب حقیقی ہے یا کہ غیر حقیقی ہے؟ اس کے لیے جو عاملین ہیں انہوں نے کچھ قواعد اور ضوابط بتائے ہیں۔ مثال کے طور پہ خواب آ رہا ہے تو چاند کی کون سی تاریخیں ہیں، جس رات میں خواب آیا ہے وہ چاند کی کون سی تاریخ کو آ رہا ہے، چاند کی شروع کی 1 سے 15 تاریخ کے درمیان میں آ رہا ہے یا 15 سے آخری 15 کے درمیان میں آ رہا ہے، آخری 15 دن میں آ رہا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، کیا ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے؟ یہ حقیقی خوابوں کی میں بتا رہا ہوں۔ دوسرا، اس خواب کے آنے کے بعد کیا آپ کی اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے؟ تیسرا، خواب کے آنے کے بعد صبح وہ خواب آپ کے دماغ کے اوپر عین نقش ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اس خواب کے اندر جو چیزیں دکھائی گئی، جو چیزیں بتائی گئی، ان کا اثر آپ کا وجود بھی لیتا ہے، لازمی طور پہ آپ خوش یا پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقی خوابوں کی سمٹمز آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں غیر حقیقی خوابوں کی۔ غیر حقیقی خواب جو ہوتے ہیں وہ ہر دفعہ بدل کے خواب آتے ہیں کہ آج رات آپ کو کوئی خواب آ جائے گا، نیکسٹ نائٹ کوئی خواب آ جائے گا، نیکسٹ نائٹ کوئی خواب آ جائے گا، اور اس میں اکثر خواب جو ہیں وہ شیاطین کی طرف سے آتے ہیں۔ خیر اس پہ بھی ہم جو ہے نا اس کو بریفلی ڈسکس کر لیں گے۔ غیر حقیقی خوابوں کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جس خواب کوئی ڈرانا خواب آ گیا، شیاطین کی طرف سے خواب آ گیا، اور ایسا خواب آ گیا کہ جس کے بعد ہم ڈر گئے اور ہم پسینے میں شرابور ہو گئے، یا ویسے دن بھر ہم کسی چیز کے متعلق بار بار سوچتے رہے تو رات کو لاشعور نے اس کی تصویری شکل بنا کے ہمارے دماغ کی سلائیڈ پر چلا دی اور وہ ایک مووی ہمارے سامنے چلنے لگی۔ مثال کے طور پہ ہم نے دن بھر سوچا کہ میں ایک بہت خوبصورت گاڑی لینے والا ہوں، اب یہ شعور سے لاشعور میں بات منتقل ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ اب جب سوئے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک خوبصورت گاڑی لے لی، اس پہ بیٹھ کے چلا رہے ہیں، وہ گاڑی اس کلر کی ہے، وہ گھر سے باہر آئی ہوئی ہے، وہ گھر میں آئی ہوئی ہے۔ اب یہ غیر حقیقی خواب کہلائے گا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقی خواب وہی ہیں جو اللہ کی طرف سے غیبی اشارہ جات ہوتے ہیں، جو کہ ایک مومن کے لیے یا اللہ کے ولی کے لیے یا کسی صالح انسان کے لیے اس کی اصلاح کے لیے اس پہ وارد کیے جاتے ہیں۔ اچھا مجھے بھائی اس میں ایک میرا سوال یہ بھی ہے کہ الہام کا آپ نے ذکر کیا، الہام اور خواب اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی آپ کا بہت اچھا اور بہت زبردست سوال ہے۔ جو الہام ہوتا ہے اس کا تعلق، عام طور پہ لوگ الہام اور خواب کو ایک ہی چیز کہہ دیتے ہیں، حالانکہ خواب الگ چیز ہے اور الہام الگ چیز ہے۔ جو خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں اور ہمارے سبسکرائبرز کے نالج میں بھی، ایک خواب ہے، ایک الہام ہے اور ایک وسوسہ ہے۔ جو خواب ہے اس کا تعلق ہمیشہ نیند سے ہے کہ خواب آپ جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ جو الہام ہے اس کا تعلق آپ کے قلب سے ہے، وہ بیٹھے بیٹھے آپ کے قلب کے اوپر، آپ کے قلب پر وارد ہوگا اور آپ کا قلب اس کو تصدیق کر لے گا، یعنی غیب سے آپ کے قلب میں ایک بات پیدا ہو جائے گی، وہ الہام کہیں گے۔ اس میں نیند کا کوئی تعلق؟ نیند کا کوئی تعلق؟ نیند میں بھی آ سکتا ہے الہام نہیں، یا اس کو ہم الہام نہیں کہیں گے؟ جو چیز حافظ صاحب ہمیں خواب میں ملے گی
نیند کی حالت میں ملے گی، کیونکہ نیند آدھی موت ہے۔ اور جو الہام ہے اس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، اس کا تعلق ہمارے دل سے نہیں قلب سے ہے۔ دل اور چیز ہے، قلب اور چیز ہے۔ دل وہ چیز ہے جو نظر آتی ہے، جو خون کو پمپ کر رہا ہے۔ یہیں اسی دل کے اندر ایک روح اللہ نے رکھی ہے، ایک لطیف چیز رکھی ہے، وہ ہے قلب۔ وہ نظر تو نہیں آتی لیکن حقیقت میں ہے۔ جیسے روحانیت نظر نہیں آتی لیکن ہے، جیسے یقین نظر نہیں آتا لیکن ہے، جیسے دکھ نظر نہیں آتا لیکن اپنا ایک وجود رکھتا ہے، ایسے دل کے اندر ایک قلب ہے۔ اور جو الہام کا تعلق ہے وہ قلب میں ہے، جو وسوسے کا تعلق ہے وہ دماغ میں ہے، جو الہام ہے وہ اللہ سے منسوب ہے، جو وسوسہ ہے وہ شیاطین سے منسوب ہے، اور جو خواب ہے وہ اللہ سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے دماغ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے دونوں کا ذکر کیا کہ خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، آتا ہے۔ تو ہم کیسے اس کو اندازہ لگا یا اس کو جان سکتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں حافظ صاحب، ماشاءاللہ آپ کا یہ سوال بھی بہت اچھا ہے اور گہرا سوال ہے خوابوں کی دنیا کے متعلق۔ دیکھیں خواب کی ہم نوعیت کو دیکھیں گے، آیا ہمیں جو خواب آ رہا ہے اس کے بعد ہم کسی گہرے خوف کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ آیا خواب کسی بری اور گندی چیز کی طرف رغبت تو نہیں دے رہا؟ آیا خواب کے اندر ہم قتل و غارت گری کو تو نہیں دیکھ رہے؟ ہم کسی چیز کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے؟ ہم کسی کے ساتھ برا فعل کا مرتکب ہوتے نظر تو نہیں آ رہے؟ یا ہمیں ایسا خواب آ گیا کہ ہمارے اوپر غسل واجب ہو گیا؟ تو یہ تمام تر خواب غیر حقیقی خواب کہلائیں گے اور ان کا تعلق شیاطین سے ہے۔ اور ہر دفعہ خواب بدل بدل کے آئے گا، ہر دفعہ خواب بدل بدل کے آئے گا، اور وہ خواب غیر شرعی افعال کی طرف راغب کرے گا، غیر شرعی کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو وہ خواب شیاطین کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ اور جو اللہ کی طرف سے منسوب خواب ہوں گے وہ ایک ہی خواب ہوگا اور بار بار وہ خواب آئے گا، وہ خواب بار بار رپیٹ ہوگا۔ اس خواب کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ خواب آپ کو یاد رہے گا، اور وہ خواب یکم تاریخ سے لے کر 15 تاریخ کے درمیان میں آئے گا۔ اور عموماً جو ہمارے اکابرین نے لکھا کہ وہ خواب عموماً تہجد کے وقت آئے گا، اور اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ جب آپ اٹھیں گے تو وہ خواب آپ کو یاد ہوگا، جبکہ شیاطین کی طرف سے آنے والے خواب جو ہوتے ہیں وہ اکثر بھول جاتے ہیں بندہ، کچھ یاد ہوتے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد انسان ایک عجیب سی جکڑن، گھٹن اور بے چینی محسوس کرتا ہے، اور وہ خواب بار بار بدل کر آتے ہیں اور انسان کی روح میں ایک اضطراب کی سی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں دونوں طرح سے خواب آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں۔ تو اگر ہم انسان کو برا خواب آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ماشاءاللہ آپ کا بہت پیارا سوال ہے، اور یہ اکثر مجھ سے میرے اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی برا خواب آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں یہاں پہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کو ڈسکس کر لیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو برا خواب آئے، چونکہ برا خواب شیطان کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، جب بھی آپ کو برا خواب ہے، پہلے تو خواب کا تعلق نیند سے ہے، تو ہماری نیند بہتر ہونی چاہیے۔ بہتر نیند یہ ہے کہ آپ عشاء پڑھ کر سوئیں اور حسار کر کے سوئیں۔ حسار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مثال کے طور پہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی سوتے تھے تو حضور کی سنت تھی کہ آپ معوذتین اور سورہ اخلاص کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں مبارک کے اوپر دم کرتے، اور پھر پورے ہاتھوں کو اپنے وجود کے اوپر پھیر لیتے اور پھر سو جاتے۔ اسی طریقے سے صبح شام آپ ایسے کرتے تھے۔ ہمارے سامعین کے لیے ذرا وضاحت کرتے ہیں، معوذتین میں کون کون سی آ جاتی ہیں صورتیں؟ معوذتین میں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ مشہور صورتیں ہیں اور قرآن پاک کے آخری پارے میں موجود ہیں۔ تو یہ مسنون دعاؤں میں سے یہ دو صورتیں ہیں۔ جب آپ پہ جادو کیا گیا تو چاروں کل جو اتارے گئے ان میں بھی یہ دو معوذتین شامل ہیں، اور عاملین کاملین وسوسوں کا علاج، جادو، سحر، بندش، نظر بد اور جسمانی اور روحانی امراض کا انہی صورتوں کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔
تو یہ پڑھ کے آپ حسار کر کے سوئیں پہلی چیز تو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی نیند پاک ہونی چاہیے، مطلب آپ کو باوضو سونا چاہیے. فرمایا گیا کہ ایک شخص ساری رات ایک زاہد ریاضت کرے اور ایک شخص فرض نماز کے بعد باوضو سو جائے تو فرض نماز سے سونے والا، فرض نماز کو پڑھ کے باوضو سونے والا زیادہ عظمت والا ہے، کیونکہ وہ تو سوتا رہتا ہے لیکن اس کی نیکیاں کاؤنٹ کی جاتی ہیں. ایک چیز ہم باوضو ہو کر سوئیں، ہم باوضو ہو کر سوئیں، قبلہ رخ سوئیں، سنت کے حساب سے سوئیں. سونے سے پہلے اپنی آنکھوں میں لازمی طور پر سرما لگا لیں. یہ چھوٹی چھوٹی سونے کی سنتیں ہیں. سونے کی نیند کی دعا کو پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر اس کے باوجود بھی کوئی برا خواب دیکھ لے تو پھر کیا کریں؟ پہلے تو یہ چیزیں کر لیں. اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی شخص برا خواب دیکھے تو وہ لازمی طور پر جیسے اس کی آنکھ کھلے تو وہ الٹی طرف، بائیں طرف تھوک دے. اگر وہ کہیں گھر میں قالین کے اوپر سویا ہوا ہے اور اس کا کوئی شرعی عذر ہے، وہ نہیں تھوک سکتا. اچھا، اس کے پیچھے کی کیا لاجک ہے کہ وہ بائیں طرف کیوں تھوکے؟ دراصل بائیں طرف ٹھہر کے اس وقت ایک شیطان وہ خواب دکھا رہا ہوتا ہے. جب تھوکا جاتا ہے اس طرف سے تو اس وقت وہ شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے. اور اگر ایسا کرنے میں کوئی مجبوری ہے، بائیں طرف کوئی سو رہا ہے، قریب کسی کی چارپائی ہے، نیچے فرش میں طہارت کے کوئی مسائل ہیں یا نیچے قلین پہ ہم سو رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو ہم پھر جیسے ہماری آنکھ کھلے تو ہمیں پڑھ لینا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یا اعوذ باللہ من کا. آپ اس کو پڑھ لیں، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے شیطان مردود سے، چونکہ شیطان برا خواب دکھاتا ہے. دوسری چیز کہ آپ صدقہ کر دیں. شیطان کی طرف سے آنے والے خواب سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صدقہ کر لیں، کیونکہ صدقہ موت اور مرض کو ٹال دیتا ہے. صدقہ ہر آفت اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ احادیث پاک ہیں. اچھا امجد بھائی، آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر، تو اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، نہیں پوچھنی چاہیے، اور اگر پوچھنی چاہیے تو کیسے، یا خواب کی تعبیر کیسے نکالی جاتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ حافظ صاحب، آپ کا یہ سوال بھی بہت اچھا ہے اور آپ کے سارے سوال بہت قیمتی ہیں، کیونکہ آپ جو ہے نا فضول قسم کے سوال نہیں پوچھتے. جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس میں ہمارا پورا ٹاپک کلیئر ہو رہا ہے الحمدللہ. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خواب کی، پہلے تو سوال آپ نے کیا کہ کیا خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے یا نہیں پوچھنی چاہیے. تو خواب کی تعبیر لازمی طور پر پوچھنی چاہیے، اس میں شرن یا کوئی عذر نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک بات میں یہاں پہ ڈسکس کرتا چلوں، ہمیشہ آپ خواب کی تعبیر اسی شخص سے پوچھیں جو پازیٹیو مائنڈ رکھتا ہو، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے اگر کسی شخص نے اچھے خواب کی تعبیر کو بھی برا بتا دیا تو انسان اسی حساب سے اپنا مائنڈ سیٹ کر لے گا اور پھر چیزیں اس کے لیے اسی طرح ہونا شروع ہو جائیں. جیسے ابھی ٹرانسمیشن کرنے سے پہلے آپ نے بہت پیاری بات کی کہ انسان جو سوچتا ہے پھر اس کے ساتھ ویسے چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی کو سوچ کے اثرات، اسی کو تھنکنگ پاور، اسی کو لا آف اٹریکشن کہا جاتا ہے کہ سوچ حقیقت کا روپ کیسے دھارتی ہے، اسی کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں. اسی کو ہمارے قرآن نے فرمایا کہ تم جیسا گمان کرو گے ہم تمہارے ساتھ ویسا سلوک کریں گے. اسی کو ہماری احادیث پاک سے فرمایا گیا کہ تم مومن کے عمل سے اس کی نیت بہتر ہے. تو لازمی طور پہ آپ خواب کی جو تعبیر ہے وہ کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو کہ پازیٹیو ہو، وہ برے خواب کی تعبیر کو بھی اچھا بتائے آپ کو، تاکہ سن کے آپ کے لاشعور میں پازیٹیوٹی پیدا ہو اور آپ کو ایک اطمینان اور تسلی ہو. تو خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے. اچھا، اس میں ایک بات کہ برے خواب کی تعبیر بھی تو اچھے کی تو پوچھتے ہیں، برے خواب کی تعبیر بھی پوچھنی چاہیے. ویسے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. بالکل سچی بات ہے. جو برے خواب کی تعبیر ہے، جو آپ برا خواب دیکھیں تو وہ کسی کو نہ بتائیں. اس پہ باقاعدہ طور پر ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ برا خواب آپ کسی سے ڈسکس نہ کریں، کیونکہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آپ سامنے والے سے پوچھیں گے تو وہ لازمی طور پہ ایک فتویٰ جاری کر دے گا یا اپنی طرف سے کچھ ملفوظات وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا، اور وہ چیزیں آپ کے لاشعور میں کہیں اگر
بیٹھ گئیں، آپ نے مائنڈ سیٹ کر لی، تو پھر چیزیں ویسے ویسے آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہاں پہ آپ کا اگلا سوال کا اگلا حصہ کہ جو خواب کی تعبیر ہے وہ کیسے نکالی جاتی ہے۔ دیکھیں خواب کی جو نوعیت ہے، اب اس میں مختلف کچھ بکس لکھی گئی ہیں، کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں، جیسے عزیز مصر نے جو خواب دیکھا کہ 7 گائیں موٹی، 7 گائیں پتلی، 7 گوشے اس کے گندم کے، اور 7 خشک اور 7 تر، تو اس نے یہ خواب دیکھا۔ تو اب وہاں کے علاقے کے طور پر گائے کو خوشحالی کا جانور سمجھا جاتا تھا، اور انہوں نے اب کچھ چیزیں، جیسے ہم آگ کو خواب میں، اگر ہم آگ کو دیکھ لیں تو عام طور پہ جو خواب میں آگ کی تعبیر کی جاتی ہے، آگ شر ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر میں خواب میں کوئی شخص گھڑ سواری کو دیکھے، گھوڑے کو دیکھے، تو گھڑ سواری، کیونکہ گھوڑوں کی گردنوں اور پیشانیوں میں اللہ نے خیر کو رکھا ہے اور یہ ایک انبیاء کی سواری ہے، تو اس کو وہ اچھی تعبیر میں لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص دیکھے، اب یہ خواب کی جو تعبیر نکالی جائے گی وہ خواب کی نوعیت کے اعتبار سے نکالی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص خود کو دیکھے کہ اس کا پیٹ بڑھا ہوا ہے، ایسے جیسے حاملہ کا ہوتا ہے، تو اس کی تعبیر اب ہم کیا نکالیں گے؟ اس کی تعبیر ہم یہ نکالیں گے کہ اللہ اس کو رزق کی وسعت دے گا، کیونکہ پیٹ میں رزق ڈالا جاتا ہے۔ اب اس میں اس کی تعبیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو مال و دولت دے گا، زر دے گا۔ تو خواب کی نوعیت وائز اس کی تعبیر نکالی جاتی ہے، اور کچھ چیزیں خواب کی دنیا میں ان چیزوں کو خیر سے تشبیہ دے دی گئی ہے اور کچھ چیزوں کو شر سے تشبیہ دے دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ قتل و غارت، خون ریزی، خون، گوشت، سانپ، مردے، کوئی چیز آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، آپ اونچی جگہ سے نیچے گر رہے ہیں، پھر اچانک سے جھٹکا لگ کے آپ کی آنکھ کھل رہی ہے، کوئی چیز آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کوئی سیاہ رنگ کا کتا آپ کو کاٹ رہا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا سانپ آپ کو کاٹ رہا ہے اور آپ کٹ گئے ہیں، اس سے آپ متاثر ہو گئے، آپ کا جسم، اس کے ریئیکشنز آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر ایسے خواب ہیں کہ جن کو شر والے خوابوں سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ ایسے خواب ہیں کہ جن کی تعبیر جو ہے نا صرف یہی ہے کہ صدقہ دیں آپ، کہ اللہ آپ پر آنے والی مصیبت کو دور فرما دے۔ اب خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ آنے والے خوابوں کے نظر، جو خواب آ رہا ہے اس میں ہم کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ چیزیں خیر سے منسوب ہیں تو وہ خواب خیر کی طرف ہے، اگر وہ چیزیں بظاہر دنیاوی لحاظ سے ہم ان کو شر میں لیتے ہیں، جیسے آگ ہے، آگ ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتی ہے، آگ تند و تیز کو شو کر رہی ہے، جذبات کو شو کرتی ہے، تو شدت پسندی کو شو کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں مخصوص کر دی گئی ہیں خیر کے ساتھ، اور کچھ چیزیں مخصوص کر دی گئی ہیں شر کے ساتھ۔ تو جیسے جیسے خواب میں وہ چیزیں نظر آئیں گی تو تعبیر کو اسی سے ہی ہم منسوب کریں گے۔ اچھا امجد بھائی، اس میں خواب کی تعبیر جو ہے ہر بندہ نکال سکتا ہے یا اس کے لیے بھی ایک خاص علم کا ہونا ضروری ہے؟ ماشاءاللہ، آپ کا یہ سوال بھی بہت اچھا ہے۔ بالکل، خواب کی تعبیر ہمیشہ آپ اسی شخص سے پوچھیں گے جو شخص خوابوں کا نالج جانتا ہو، جسے کم از کم اور نہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خوابوں کی دنیا میں پیسے کو، اب ایک شخص خواب میں پیسے کو دیکھ رہا ہے، دولت کو دیکھ رہا ہے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دولت کو خواب کی دنیا میں کیا کنسیڈر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خواب میں ایک شخص تلوار کو دیکھ رہا ہے تو تعبیر نکالنے والے کو لازمی طور پہ اس کا نالج ہونا چاہیے کہ تلوار کس لیے یوز ہوتی ہے، خیر کے لیے یا شر کے لیے۔ اور اس کی باقاعدہ طور پر 5 چیزیں ہوتی ہیں: خواب اور خواب کی تعبیر، تدبیر، تشہیر، تبشیر اور تشہیر۔ یہ 5 چیزوں کا علم خواب کی تعبیر نکالنے والے کو لازمی طور پر پتہ ہونا چاہیے، یا کم از کم اس شخص کو دین سے وہ ٹچ لازمی طور پر ہونا چاہیے، اور اسے خواب کے پورا ایک نالج ہے یہ، اور اس کا لازمی طور پہ اس کو ان تمام چیزوں کا علم ہونا اشد ضروری ہے۔ ادروائز آپ کسی جاہل سے خواب کی تعبیر پوچھیں گے، اگر اس نے، میں پہلے بتا چکا کہ اگر اس نے اپنی طرف سے کوئی تعبیر بتا دی اور آپ کے دماغ نے اس تعبیر کو ایکسیپٹ کر لیا، تو ویسے نہیں بھی ہوگا تو ویسے ہو جائے گا، کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں ہمارا جسم اسی طرح کی ریز پیدا کرتا ہے۔ ہم پازیٹیو سوچتے ہیں تو پازیٹیو ریز ریلیز ہوتی ہیں، ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو ہمارے جسم سے ہمارا دماغ، ہمارے پینیل گلینڈ اسی طرح کی رطوبتیں، اسی طرح کا سلائیوا۔ کیوں فرمایا گیا کہ کھانا کھانے کے دوران
یا تو خاموش رہو یا کوئی اچھی بات کرو. کیونکہ اگر ہم کھاتے ہوئے کوئی بری بات کریں گے، غصے کا اظہار کریں گے، تو لازمی طور پہ ہمارے جو گلینڈ ہیں وہ ایسا سلائیوا پیدا کریں گے، ایسا تھوک پیدا کریں گے، اس میں ایسے انزائم پیدا کریں گے جس میں غصہ، جذبات کی شدت ہوگی، اور وہ کھانے کے ساتھ مل کے ہمارے جسم میں جب جائیں گے تو وہ کھانا ہمارے لیے بدہضمی پیدا کرے گا. اسی لیے فرمایا گیا کہ کھاتے ہوئے یا تو کوئی اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو. تو لازمی طور پہ خواب کی تعبیر آپ ایکسپرٹ سے پوچھیں گے، ماہر خواب سے پوچھیں گے، جس کو خوابوں کی دنیا کا بیسک نالج لازمی طور پہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ امجد بھائی، اس نشست میں ہمارے پوچھے گئے سوالات میں سامعین کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جی بالکل جی، انشاءاللہ لازمی طور پہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور ہم دونوں بھائیوں کے ڈسکشن سے ہمارے سامعین کو، ہمارے سبسکرائبرز کو اس کا بہت اچھا نالج ملے گا. انشاءاللہ. اور بہت شکریہ. اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کی اس بابرکت مہینے کی خیریں اور عافیتیں دے. انہی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.